मेरा नाम सोनिया है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं जब 18 साल की हुई तो मैंने अपने माँ बाप से बहुत ही नरमी से कहा कि मुझे एक नया फ़ोन दे दो, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास सबके पास नए नए फ़ोन थे और मैं अकेली पीछे रह गई थी। मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि फ़ोन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूँ और नई दुनिया से जुड़ी रह सकूँ। मेरे माँ बाप ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने मुझे एक बड़ा और नया फ़ोन दे दिया। जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने फ़ौरन समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लिया और अपनी प्रोफाइल की तस्वीर भी लगाई। मेरे दिल में एक नई दुनिया के ख्वाब थे। मैंने अपने फ़ोन के ज़रिए नए नए लोगों से बातचीत शुरू कर दी। ज़्यादातर मेरी बातें लड़कियों से होती थी, क्योंकि वो मेरे स्कूल की दोस्त हैं और हम उम्र थीं। हम एक दूसरे के साथ अपनी पसंद, नापसंद और राज बांटते थे। लेकिन एक दिन अचानक मेरी बातचीत एक लड़के से शुरू हुई, जिसका नाम काशान था। इसने मुझे बताया कि वो काशान है और इसकी प्रोफाइल में खूबसूरत और हैंडसम तस्वीर लगी थी। मैंने इसकी तस्वीर देखी तो फ़ौरन ही दिल धड़कने लगा। वो बहुत दिलकश और हसीन था। मैं भी एक जवान और खूबसूरत लड़की थी और इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने आम बातों से शुरू किया, जैसे कि हमें कौन सी फ़िल्में पसंद हैं, कौन सा गाना अच्छा लगता है, कौन सा खाना मज़ेदार होता है। हम दोनों ने एक दूसरे की बातों को बड़े शौक से सुना और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें की। ये बातें इतनी दिलचस्प हो गईं कि हम दिन भर एक दूसरे से बात करते रहते थे। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम जैसे ही लड़के मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप कभी मेरी पसंद से शादी नहीं करेंगे। ये बात मेरे दिल को कुछ दुख देती थी, मगर मैंने अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश की। हमने अपनी बातचीत को और भी गहरा कर दिया। मैंने अपनी तस्वीर भेजी और वो भी अपनी तस्वीर मुझे भेजने लगा। हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। हम दिन रात एक दूसरे से इश्क और मोहब्बत की बातें करने लगे थे। ऐसे लगता था कि बस हम दोनों ही दुनिया में हैं और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगी। लोग खुश नज़र आने लगे। हर तरफ मोहब्बत की खुशबू फैल गई थी। सच कहते हैं, जब मोहब्बत हो जाए तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हम अपनी दुनिया में खुश थे और मैं सोचती थी कि ये खुशी हमेशा रहेगी। ये मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने अपने दिल की हर बात काशान के साथ शेयर कर दी थी और वो भी अपनी बातें मुझसे छुपाता नहीं था। हमने एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत महसूस की थी। दिन ब दिन हमारा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। मैंने सोचा कि काशान भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं इसे चाहती हूँ। लेकिन मेरे दिल के एक कोने में ये फ़िक्र भी थी कि मेरे माँ बाप कभी इस रिश्ते को कबूल ना करेंगे, क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी करेंगे। मैंने अपनी मोहब्बत को मजबूती से पकड़ा हुआ था और उम्मीद की रोशनी में जीती रही। मैं जानती थी कि मोहब्बत में मुश्किलात आती हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारती थी। काशान की मोहब्बत मेरे दिल को सुकून देती थी। हर दुख और परेशानी में मुझे इसका सहारा मिलता था। ये मोहब्बत मेरे दिल में एक नई दुनिया लेकर आई थी, जहाँ सिर्फ खुशी और अमन था। मैंने अपने दिल को इस मोहब्बत में जकड़ लिया था और सोचा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। मेरे माँ बाप हमेशा मेरी शादी की बात करते रहते थे, लेकिन मुझे मालूम था कि अभी इतनी जल्दी शादी नहीं होगी। मगर इस बार इनकी बातों में एक अजीब सी संजीदगी थी। वो कहते कि अब तुम 18 साल की हो गई हो और हमारे घर में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में करवा दी जाती है। बल्कि कुछ लड़कियां तो इससे कम उम्र में भी शादी कर देती हैं। वो कहते कि तुम थोड़ी बहुत बड़ी होगी और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने बार बार कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने दिल की बात कहना चाहती थी कि मेरी पसंद का लड़का है, वो काशान है। मैं सिर्फ इसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने इसे बताया कि तुम्हारा नाम काशान है और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम ही मेरे दिल की दुनिया हो। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था और उससे कहा कि वो मेरे घर रिश्ता क्यों नहीं भेजता, अपने घर वालों को मुझसे मिलवाने क्यों नहीं लाता। मैंने इसे समझाया कि मेरे माँ बाप मेरी पसंद की शादी कभी नहीं करेंगे और इस बात पर हमारा झगड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए। कुछ देर के लिए बात बंद हो गई, मगर फिर हम दोनों ने एक दूसरे को मना लिया। हमने फिर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, अगर तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इस बात से कतराने लगा।
اس نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سوچتی ہو، یعنی میری ذات میں کوئی کمی یا عیب ہو، تو پھر کیا کرو گی؟ کیا پھر بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے کہا کہ تم جیسے بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، چاہے تم امیر ہو یا غریب، چاہے تمہارا رنگ کالا ہو یا سفید، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں۔ لیکن تم نے کہا کہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گا، اور میں تم سے شادی کر کے تمہارا بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور حسین انسان ہے، اور وہ صرف مجھے پرکھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی باتوں کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں، دل کی سچائی کو سمجھو۔ مگر اس نے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ نہیں بھیج سکتا، اور نہ ہی مجھ سے ملنے آ سکتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کے قابل نہیں تو پھر مجھ سے ملنے کیسے آئے گا؟ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی باتیں روک دیں۔ اس دوران میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لیکن لڑکے کی عمر میری عمر سے زیادہ ہے اور وہ بہت امیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ بہت اچھا انسان ہے اور تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب وہ تمہیں دنیا کے خوبصورت تحفے دے گا تو تم بھی اسے پسند کرو گی۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور سوچا کہ شاید وہ میری خوشی چاہتے ہیں، مگر میں نے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ پھر وہ لڑکا میرے سامنے آیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی عمر میرے والد سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ہمارے درمیان 20 سال سے زیادہ کا فرق تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے بعد میں جانا کہ میرے والد کو ان دنوں کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا تھا، اور اس آدمی نے ان کی مدد کی تھی، اور بدلے میں اس نے رشتہ مانگ لیا تھا۔ یعنی میرے والد نے اپنی خواہشات کی خاطر میری مرضی کے خلاف یہ کام کیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اس دنیا میں پیسہ سب کچھ ہے، اور یہ آدمی بہت امیر ہے، وہ تمہیں بہت کچھ دے گا، تمہیں دنیا کی سیر کروائے گا، تمہیں اپنے پیسوں سے سب چیزیں دے گا، تو تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں اس بات کو کبھی نہیں مانتی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری محبت کاشان سے ادھوری رہ گئی، اور میری شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی جسے میں کبھی اپنا نہیں مانتی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس بوڑھے آدمی کو کہا کہ تم میرے قریب مت آؤ۔ اس کا نام اشفاق تھا۔ میں نے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ہمارا گھر اتنا بڑا ہے اور تمہیں میرے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت ناراض ہوا، مگر اس نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن صبح وہ میرے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لے کر آیا۔ کہنے لگا چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے زبردستی ایک نوالا لیا۔ اس نے خوشی سے کہا کہ یہ تمہارا پہلا نوالا میرے ساتھ کا ہے، یہ وقت میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں خاموش رہی۔ شام کو وہ مجھے شاپنگ پر لے گیا۔ میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ لی تھی۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اس نے انکار کیا ہو۔ میری الماری میں اتنے کپڑے بھر گئے، مجھے سمجھ نہ آئے کہ رکھوں کہاں، اور ان میں سے کئی تو میں نے پہنے بھی نہیں تھے۔ میرے پاس جوتے، بیگز، پرفیوم، میک اپ، ہر وہ چیز آ گئی تھی جس کی ایک عام لڑکی صرف خواہش کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب چیزیں میرے دل سے کاشان کو نہیں نکال سکتی تھیں۔ وہ میرے دل کے کونے میں ویسے ہی بسا ہوا تھا جیسے بچپن میں کسی دل پسند گڑیا کو ہم بستر میں لے کر سوتے تھے۔ اشفاق کی محبت اس آسائش کے باوجود میرے اندر گھر نہ کر سکی۔ وہ کہتا دل کا دروازہ کھولو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہتی تمہارے قریب آنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ تم نے میرے باپ کو خرید لیا ہوگا، لیکن مجھے کبھی نہیں خرید سکو گے۔ میں کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ میں صرف مجبوری میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کروں گی۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو میں اسی کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر بہت سخت لہجے میں کہتی تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرے اور مجھے آزاد کر دے۔ مجھے لگا وہ غصے میں آ کر طلاق دے دے گا، لیکن وہ تو خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹنے لگتی تھی، جیسے کسی نے میرے لفظوں کو بے اثر کر دیا ہو۔ وہ کہتا کہ اگر میری محبت سچی ہوئی تو ایک دن تم ضرور میری ہوگی۔ وہ مجھے زبردستی قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ کہتا کہ میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا تاکہ تم خود بخود میری ہو جاؤ۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کیسا انسان ہے، محبت کرنے کے بعد بھی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے،
اس کا ظرف بہت بلند تھا اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ گھر میں نوکروں کی بھرمار تھی، میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، صرف تیار ہوتی تھی اور کبھی کبھی کسی ڈنر پر اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ میرے ہر نخرے برداشت کرتا تھا، میرے غصے، میری نفرت، میرے طنز برداشت کرتا تھا اور بدلے میں صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دی ہے، بغیر میرے کہے، بغیر کسی مطالبے کے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے کہا تو پاگل ہے، تجھے پتہ ہے اس وقت کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس جیسا شوہر مانگتی ہیں۔ ارے لڑکے کی عمر اور شکل نہیں دیکھی جاتی، لڑکے کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ پیسے سے ہی زندگی سنورتی ہے۔ مرد پیسہ کماتا ہے، عورت عیش کرتی ہے۔ لیکن مجھے یہ فلسفہ کبھی قبول نہ تھا۔ مجھے تو بس یہ غصہ تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا۔ میرے باپ نے اپنا کاروبار بچانے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ میری ماں نے مجھے دلاسا دیا کہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ ماں تھی، اسے کیسے پتہ کہ دل کی ٹوٹنے کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے۔ میرے دل میں خلش تھی کہ کاشان کہاں ہے؟ کیا وہ بھی میری طرح بے بس ہے؟ کیسے پتہ چلا ہوگا کہ میری شادی ہو گئی ہے؟ کیسے مجھے بدنام کیا ہوگا یا میرے لیے رویا ہوگا، یا شاید اس نے کوئی اور لڑکی پسند کر لی ہو۔ میں اندر ہی اندر جلتی تھی، میں چاہ کر بھی اس سے رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ میرا فون اشفاق نے نہیں چھینا تھا، لیکن میرے اندر خود ہی ہمت نہ رہی تھی۔ میں اکثر رات کو چھپ کے اس کی آئی ڈی دیکھتی تھی، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا، جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ مجھے اپنے ماں باپ سے شدید شکوہ تھا کہ انہوں نے میرے جذبات کو کیوں نہ سمجھا، میری مرضی کیوں نہ پوچھی، میری زندگی کا فیصلہ خود کیوں کر لیا۔ میں نے کبھی ان سے کوئی مہنگی چیز نہیں مانگی تھی۔ جب میں نے ایک دفعہ محبت مانگی تو وہ بھی مجھے نہ دی۔ میں نے ان کی عزت کی، ان کی خدمت کی، ان کی دعائیں لی، لیکن بدلے میں انہوں نے میری محبت چھین لی۔ ایک بار میری ماں میرے گھر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ امی، کیا آپ کو میری آنکھوں میں اداسی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو میری آواز میں درد محسوس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو میری خاموشی نہیں کاٹتی؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تیری آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے بہتر ہے کہ تیرا سر چھت کے نیچے رہے، تیرے ہاتھ میں زیور ہو، تیری گاڑی ہو، تیرا بینک بیلنس ہو۔ وہ عورت کبھی خوش نہیں رہتی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ امی، میں نے آپ سے کبھی زیور نہیں مانگا، میں نے آپ سے صرف کاشان مانگا تھا۔ آپ نے میری دعا کو بد دعا بنا دیا۔ ماں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں اس دن سے ماں کے لیے بھی ایک تلخی بیٹھ گئی۔ میں ماں سے نظریں چرا کر بات کرتی تھی۔ اشفاق سب جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ وہ اکثر کہتا کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، شاید تم بدل جاؤ، لیکن دل کے زخم وقت سے نہیں مٹتے، دل کے زخم تو اور گہرے ہوتے جاتے ہیں جب وہ ہر دن یاد دلاتے ہیں کہ تم نے کسی کو کھویا۔ اشفاق کے دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر بس ایک نام تھا، کاشان، اور ایک ہی خواب تھا کہ کاش میں اس کے ساتھ شادی کرتی۔ کاشان میری زندگی کا وہ خواب تھا جو تعبیر کے بغیر رہ گیا۔ اشفاق میری حقیقت تھا جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ ماں باپ کا وہ فیصلہ میرے لیے قیامت ثابت ہوا۔ انہوں نے شاید سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ میں اشفاق کی ہو جاؤں گی، لیکن وہ وقت کبھی آیا ہی نہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا، میری زندگی کا سودا کیا، میری محبت کو قربان کیا۔ میں ان کے اس فیصلے کو کبھی معاف نہیں کر سکی، شاید میں قیامت تک نہ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کبھی برا نہیں چاہتے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے مفاد میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ساری کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن میں اس کے قریب نہیں گئی۔ میں نے دل کا دروازہ بند رکھا۔ وہ ہر دن مجھ سے محبت سے پیش آتا رہا، لیکن میرے دل میں کاشان کی محبت کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کے جذبات کبھی اسے پھلانگ نہ سکے۔ ایک دن وہ شام کو کام سے واپس آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ اکثر وہ آ کر تھکن کی شکایت کرتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کا رنگ پیلا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ پڑ گئے تھے۔ میں گھبرا گئی اور اسے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور کہا کہ رپورٹس آتے ہی کچھ پتہ چلے گا۔ 2 دن بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے ہمیں تنہائی میں بلایا اور کہا کہ اسے خطرناک بیماری لاحق ہے جو بہت پرانی ہے اور اب آخری سٹیج پر ہے۔ اس کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں جیسے سن ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اتنی محبت کرتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اگر ہم اس اسپتال لے بھی جائیں تو وہ صرف تجربے کریں گے، علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پہلی بار اس کے کھونے کا خوف محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے اس کی جذبات کی کبھی قدر نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اس کی محبت کو ٹھکرایا اور وہ پھر بھی صبر کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب کم از کم میں اس کے ساتھ اس کے آخری لمحات میں مخلص ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی، اس کے بستر پر نئی چادریں ڈالی، اس کے لیے خود کھانا بنایا اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگا۔ اس کے آنسو میرے ہاتھوں پر گرے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تم تو بہت مضبوط ہو، ہمیشہ مسکراتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہمارے درمیان آ سکتا تھا، یہ جو دن ہم ساتھ ہنس کر گزار سکتے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے۔ اب جب زندگی ختم ہونے کو ہے تب تم میرے قریب ہو۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ تمہیں اپنی محبت کا مکمل یقین دلا سکوں۔ اب تم میرے دل کی دھڑکن بن گئی ہو اور یہ دل اب چند دھڑکنوں کا مہمان ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تمہیں کس بات کا افسوس ہے؟ تم نے تو میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی دولت میرے نام کی، اپنی خوشیاں میرے لیے قربان کی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس کی سزا میں اب بھگت رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کس غلطی کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو ہمیشہ میرا خیال رکھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ تو اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ تمہیں سچ جاننا چاہیے، کیونکہ میرے جانے کے بعد تمہیں بہت کچھ سمجھنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری سانس رکنے لگی اور میں کانپنے لگی، کیونکہ اس نے جو راز کھولا وہ ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ جس شخص کو میں نے صرف مجبوری سمجھا، وہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا تھا اور پھر بھی چپ رہا۔ اس نے جو راز بتایا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ساری عمر ایک سچ سے انجان رہی، جس سچ نے میری تقدیر بدل دی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی، اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، اور میں خاموش بیٹھی رہ گئی، جیسے زبان بند ہو گئی ہو، دل رک گیا ہو، سوچیں جامد ہو گئی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ ذرا میرا موبائل میری طرف لے کر آنا تو میں چونک گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کہے گا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اس کا موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ تھوڑا کانپ رہا تھا، لیکن اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ لاک کھولا اور ایک مخصوص ایپ کھولی۔ جیسے اس نے وہ ایپ میرے سامنے کی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ساکت رہ گئی، میری سانس جیسے رک گئی۔ میں حیرت سے اسے اور اس موبائل کو دیکھتی رہی۔ اس ایپ میں وہی پیغامات تھے، وہی تصویریں تھیں، وہی آوازیں، وہی الفاظ تھے جو کبھی کسی اور نام سے مجھ تک پہنچتے تھے، اور جنہوں نے میرے دل کو چھوا تھا، میرے دل کو جیت لیا تھا، جنہوں نے مجھے خواب دیا تھا، ایک امید دی تھی، ایک آس دی تھی کہ کہیں کوئی ہے جو مجھ سے صرف میری باتوں سے محبت کرتا ہے، میری آواز سے، میری سوچ سے، میری فطرت سے، اور مجھے میری ظاہری شکل یا حالات سے پرکھنے والا نہیں۔ وہ سب کچھ اسی موبائل میں تھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہی شخص تھا جو آج میرے سامنے بستر مرگ پر پڑا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھ سے فون پر بات کرتا تھا، مجھے راتوں کو جگاتا تھا، میرے دکھ سنتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، جو ہر صبح میرا حال پوچھتا تھا، جو مجھے میری ہر بات پہ سراہتا تھا، جس کی آواز نے مجھے احساس دلایا کہ میں خاص ہوں، میں قیمتی ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ لیکن اس نے کبھی مجھے اپنی اصل شناخت نہیں بتائی۔ وہ اپنے آپ کو ایک جوان خوبصورت مرد ظاہر کرتا رہا، جس کی آواز میں کشش تھی، جس کی باتوں میں مٹھاس تھی، اور جس کے انداز میں سچائی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، ایک بیمار کمزور بوڑھا، جس نے اپنی محبت کو میری نظروں سے چھپائے رکھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے مجھ سے سچ کیوں نہیں بولا؟ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز میں پشیمانی۔ کہنے لگا کہ یہ سب میرا مشغلہ تھا، میں فارغ وقت میں ایسی ہی باتیں کرتا تھا، مگر تم سے بات کرتے کرتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے لہجے نے، تمہاری سچائی نے،
تمہارے جذبات نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے سچی محبت کی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں تو میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا تاکہ تم میری زندگی میں شامل ہو سکو۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں سب سچ بتا دوں گا، لیکن جس دن تم نے مجھے پہلی بار دیکھا اور بغیر بات کیے مجھے رد کر دیا، میری شکل اور عمر دیکھ کر مجھے دھتکار دیا، اس دن میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے سوچا تم کبھی مجھے قبول نہیں کرو گی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے سچ بتاتے تو میں شاید تمہیں قبول کر لیتی، کیونکہ میں نے تو تم سے تمہاری باتوں سے محبت کی تھی، نہ کہ تمہاری شکل سے، نہ عمر سے۔ میرے لیے تو وہ جذبہ اہم تھا جو تم نے میرے دل میں جگایا تھا۔ تم نے اگر مجھ سے بات کی تھی دل سے تو کیوں مجھے جھوٹ میں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا تمہارے انکار سے، تمہاری نظروں میں جو مایوسی اور نفرت تھی، اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا، اپنی جائیداد، اپنا بنگلہ، اپنی گاڑیاں، بزنس کے شیئرز، سب کچھ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، اور میں چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ دے جاؤں، تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کر جاؤں۔ اس وقت میرے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ میرے سامنے ایک ایسا شخص تھا جس نے مجھے جھوٹ بولا، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے ایک سچ تھا، ایک محبت تھی، ایک خلوص تھا جو کسی اور نے مجھے کبھی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس کا بازو زور سے تھاما اور کہا کہ چلو ابھی چلتے ہیں اسپتال، ابھی وقت ہے، میں تمہارا علاج کرواتی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم سب کچھ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ لیکن اس نے مسکرا کر کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے صرف 2-4 دن باقی ہیں۔ ہسپتال والے میرے ساتھ تجربہ تو کر سکتے ہیں لیکن میری جان نہیں بچا سکتے۔ اب تم میرے پاس رہو، صرف اتنا کافی ہے، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور وہ دن شام میں بدل گیا، اور شام رات میں، لیکن وہ رات آخری رات تھی۔ وہ میرے سامنے لیٹا رہا، میری آنکھوں کے سامنے اس کی سانسیں دھیمی پڑتی گئیں، اور آخرکار وہ ایک لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میں صرف اس کے وجود کو تھامے روتی رہی۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گرتے رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے میری محبت کیوں چھین لی؟ تم نے وہ سب کچھ مجھے دے دیا جو دنیا دیتی ہے، لیکن جو تمہاری محبت تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب میرے پاس بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، شہرت ہے، دولت ہے، لیکن میرے دل میں صرف ایک خالی پن ہے، ایک خلا ہے، ایک درد ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اگر وہ 48 سال کا تھا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر وہ بوڑھا تھا تو کیا ہوا؟ اگر اس کے چند دن باقی تھے تو کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اس کی وفاداری کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس کے خلوص کے ساتھ، لیکن میری انا، میرے فیصلے، میرے وہم، میرے غرور نے سب کچھ برباد کر دیا۔ 7 مہینے وہ میرے ساتھ رہا، لیکن میں نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنے دل کو کبھی اس کے لیے کھولا ہی نہیں، اور جب سچ میرے سامنے آیا تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب میری پوری زندگی صرف ایک پچھتاوا ہے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں اس کی یادیں میرے ساتھ چلتی ہیں، اس کے الفاظ، اس کی باتیں، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ میرے دل پر نقش ہو چکا ہے۔ اب کہانی ختم ہو چکی ہے، ایک محبت کا انجام ہو چکا ہے، ایک سچ، ایک جھوٹ، ایک فریب، ایک خلوص، سب ایک ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ صرف میں رہ گئی ہوں اور میرا پچھتاوا رہ گیا ہے۔ میری زندگی اب صرف ایک بوجھ ہے، ایک خالی سفر ہے جو صرف یادوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور وہ یادیں اتنی خوبصورت ہیں کہ دل کرتا ہے وقت کو پیچھے لے جاؤں اور سب کچھ دوبارہ جیت لو، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اب صرف آنسو ہیں اور تنہائی ہے، اور ایک دل جو ہر روز رو کر سوتا ہے